मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तुमने कारोबार करना है, बिजनेस का दरख्त लगाना है, ये सोच के कि जिंदा रहा तो खाऊंगा, नहीं रहा तो औलाद फायदा उठाएगी, मुसलमान फायदा उठाएंगे, इससे मैं गरीबों की मदद करूंगा, खुद भी खाऊंगा, लोगों को भी खिलाऊंगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, अल्लाह को खर्च करने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से ज़्यादा पसंद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस नीयत से तिजारत करता है कि लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, सर उठा के जीऊं मैं, खिलाने वाला बनूं, खाने वाला ना बनूं, और ईमानदारी के साथ ये काम करे, तो क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, पैगंबरों के साथ उसका हशर होगा, अंबिया के साथ उसका हशर होगा। इस्लाम का मिजाज में गुलामी नहीं, गुलामी सिर्फ किसकी होगी? बोले ना भाई, अल्लाह की होगी। तो आप बताओ, ताजिर अपना खाता है ना, अपनी मर्जी से ऑफिस पहुंचेगा, जब दिल चाहेगा दुकान बंद कर देगा। मुलाजिम को ये सहूलतें हैं, बल्कि दफ्तरों में जो आजकल हालात चल रहे हैं ना, उसमें तो आपको पता है कि बॉस को मक्खन लगाने के अलावा कोई और काम होता ही नहीं है। पीठ पीछे बैठ के सुबह से शाम तक बुराइयां करते रहेंगे उसकी, जैसे ही आएगा तो सर क्योंकि उसको पता है नचोड़ तेल कहाँ से निकलेगा, इसी कुएं से निकलेगा। तो इस्लाम के मिजाज में क्या है? सर उठा के जीना। ये ताजिर तो सर उठा के जी सकता है, मुलाजिम सर उठा के नहीं जी सकता। मुलाजमत में आपकी मेहनत का फ़ायदा कौन उठाएगा? जिसके आप मुलाजिम हैं, फ़ायदा सारा वो उठाएगा। मैं दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब सफ़र होने शुरू हुए हैं, बहुत सारे मुल्कों में जाना हुआ, पाकिस्तान में बहुत सी जगहों में जाना हुआ। मैंने जितना कामयाब ताजिरों को देखा इतना किसी और को नहीं देखा। और तिजारत के लिए मेरा एक उसूल बन गया कि इसके लिए इंटर में फ़ेल होना ज़रूरी है। यानी इतने मैंने तजर्बे किए ना कि जिसको भी मैंने देखा ना करोड़ों अरबों में खेल रहा है, वो स्कूल का भागा हुआ है। माजरत के साथ शायद मेरा तजर्बा गलत हो। अभी सियालकोट में एक ताजिर है, उन्होंने बहुत अल्लाह ने उनको नवाजा है, एक्सपोर्ट होता है उनका माल, बहुत करोड़पति आदमी है। मैं पिछले हफ्ते सियालकोट में था, तो किसी होटल में हम ठहरे हुए थे, वहाँ इत्तेफाक से कराची के एक ताजिर की मुलाकात हो गई। वो कराची की उर्दू जब हमने बोली तो वो एकदम कान खड़े हो गए, यार ये कराची की उर्दू का लुक कहाँ से आ रहा है। वो फ़ौरन मुड़ के मेरी तरफ आए तो कह रहे हम तो आपसे अड़े तड़े भी हमने लियारी से सीखा है, ठीक। तो आप तो हम कब से आपको तलाश कर रहे हैं। अब वो जो सियालकोट के असल ताजिर थे वो भी, ये कराची वाले भी, ये अमेरिका से आए हुए थे, अमेरिका में बिज़नेस कर रहे हैं। मैंने दोनों की क्वालिफ़िकेशन पूछी तो कोई भी इंटर से आगे नहीं बढ़ सका, और उनकी कामयाबी की वजह यही थी कि वो इंटर से आगे, बोले ना भाई, नहीं बढ़ सके। अगर वो पढ़ लेते तो मेरा ख्याल है वो ज़ाती एयरपोर्ट ना बना रहे होते अपना, ठीक है ना। दुबई गया हूँ, वहाँ बड़े बड़े ताजिरों से मिला, सारे स्कूल के भागे हुए। भागने की तरगीब नहीं दे रहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल से भागें, लेकिन पता नहीं वो कुदरत का सिस्टम ऐसा है, निज़ाम ऐसा है। ये बताने के लिए आपको ये मैं तजर्बा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। दुबई में बड़े बड़े ताजिरों से मेरी मुलाकात हुई जो करोड़ों में खेल रहे हैं, सब स्कूल के भागे हुए और सब गरीब फैमिली से जिनका ताल्लुक़ था। तो तजर्बे से हमने ये सीखी कि तिजारत के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये तजर्बा अभी तो शेयर कर सकता है ना इंसान। ऐसे मैं IBA यूनिवर्सिटी में मेरा बयान था, मौजू यही बिज़नेस था। तो मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा बहुत माजरत के साथ, अच्छा मैं एक पठान को ले गया अपने साथ, वो बेचारा कचरा चुनते चुनते ना करोड़पति बन गया। कचरा चुनते चुनते, कचरे में क्या होता है कि भाई उसको पता चल गया भाई जो है ना कॉपर क्या होता है, तांबा, पीतल, लोहा, हर चीज़ का फ़र्क वो पहचान गया। होते 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 उसने वही ज़ाहिर अपनी दुकान बना ली स्क्रैप की। फिर होते होते ये जो है ना, इतना अल्लाह ने उसका बिजनेस के वो करोड़पति, उसके तो 20-30 तो अकाउंट हैं उसके। मेरा IBA यूनिवर्सिटी में बयान था, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा आजा भाई तू, और मैंने कहा उसी ड्रेस में आना जिसमें तू सारा दिन घूमता फिरता, को कोट टाई वाई की वो पहनता भी नहीं है। मैंने कहा ताकि मैं इनको बताऊं कि तुम तिजारत पढ़ रहे हो, ताजिर बनोगे नहीं, तुम ताजिर ऐसे बनते हैं जैसे ये बना है। तो वो आगे अपने वो जैसे नॉर्मल ड्रेस में बेचारा सीधा सादा सा पठान, एक शलवार का पाइंचा यहाँ, दूसरा पाइंचा यहाँ आ गया। मैंने कहा बताओ यार, मैंने यूनिवर्सिटी के लड़कों के सामने उसको खड़ा किया। मैंने कहा आप क्या समझते हैं ये क्या है? उन्होंने कहा ऐसे ही बेचारा सीधा सादा सा कोई होगा, उनके ख्याल में कहीं चौकीदारी कर रहा होगा। मैंने कहा भाई
اس کی اتنی چیک بکیں ہیں نا کہ اس کو گننے کے لیے ایک بندہ چاہیے. ٹھیک ہے, گاڑیاں ہی ایسے بدلتا ہے جیسے آپ پینٹ بدلتے ہو. اور میں نے کہا اسکول کتنا پڑھا ہے؟ ایک جماعت بھی اسکول میں نہیں پڑھا ہوا. صرف محنت, ایمانداری, جو ٹائم لوگوں کو پیمنٹ کا دے رہا ہے اس میں 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. میں نے اس کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا پہنچنا ہے, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, وہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگ جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا, تو یہ ذہن میں رکھیں آپ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بول لو نا بھائی یہ ماہرین کہتے ہیں, میں تو مولوی آدمی, میں کیا ایسی باتیں کر سکتا ہوں, لیکن ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو نا بھائی. کیا ہو گیا؟ آپ کے فائدے کی باتوں کے لیے میں بیٹھا ہوں, یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو. تو ہم دنیا میں جہاں بھی گئے, میں ملیشیا گیا, وہ میں نے پٹھان تاجر دیکھے, سیدھے سادے پہاڑوں کے رہنے والے, کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. وہ لنکاوی جزیرہ سنا ہوگا آپ نے, وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے. میں اس لیے زیادہ نہیں قریب جا رہا کہ وہ کہے گا یار ہمارے سارے راز فاش کر رہے ہو آپ مجھ سے بیٹھ کے. یار تم یہاں تک کیسے پہنچے, تمہارے ہوٹل ہیں, تم اتنی ارننگ کیسے کر رہے ہو؟ بھائی ہم تو ایسے ہی آئے تھے بھگوڑے, کچھ تھا نہیں, پاکستان میں ہمیں مل نہیں رہا تھا, یہاں بھگا دیا, تو یہاں ہم نے جس چیز میں ہمیں لگانا کہ اسے خرید کے بیچنے میں کچھ پروفٹ ہے, وہ ہم نے وہ کام کیا. اور 8-10 سال میں اتنا تجربہ ہو گیا کہ آج اتنے بڑے بڑے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ہوٹل میں جا کے ٹھہر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ, ہمیں بلایا اس نے. تو آتا کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو میں یہ تجربہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے بزنس کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا. اس پہ اور بھی بہت سی آیتیں, حدیث ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعۃ اعشار الرزق فی امتی فی التجارہ. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. 10 میں سے 9 حصے کس میں رکھا ہے؟ تجارت میں. ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دوسرے کاموں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کے راستے جہاد میں موت کے بعد سب سے زیادہ جس راستے میں موت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میں تجارت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. جہاد کے بعد جو شہادت ہے اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کسی راستے میں موت آئے تو وہ کون سی راستہ ہے؟ کہ میں تجارت کر رہا ہوں. تو بھائی اسلام نے اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, تجارت کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ بول لینا بھائی کیا ہو گیا پسند ہے, محبوب ہے. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام طاقتور ہوگا. علماء کہتے ہیں یہاں طاقت سے صرف جسمانی قوت مراد نہیں ہے. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ طاقتور ہوں تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو کمزور, آپ 4 شادیاں کر سکیں گے, کمزور کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ ہے بھائی, کمزور حد بھی کر سکتا ہے. تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو جیسے جسمانی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی طاقت بھی دوسروں سے زیادہ ہو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ. فرمایا جو کافر ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے, اور ایمان لانے والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب ہندوستان میں کسی مسلمان کا اچھا گھر دیکھتے, اچھی گاڑی دیکھتے تو فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اس لیے کہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے ہندوستان میں اسلام کیا ہوگا؟ طاقتور. بنی اسرائیل جو پسے ہیں اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا, فرعون نے غلام بنا لیا ان کو. اور آپ کو پتہ ہے یہودی انتہائی اقلیت میں, اگر کہا جائے نا کہ دنیا میں سب سے کم آبادی یہودیوں کی ہے تو غلط نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ یہودی ہے. کیونکہ بزنس سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. پیپسی کولا ان کی, کوکا کولا ان کی, اور ہماری جب کولا آتی ہے زمزم کولا, مکہ کولا, نام سے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس میں روحانیت ڈال کے کوئی ٹیسٹ لایا کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ
میں ایک حدیث سنا کے اپنے بات کو تھوڑی دیر بس 10-15 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ، پھر بات کو ختم کرتا ہوں میں. اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت لگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں حدیث کا مفہوم ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تک یہ درخت پھل دے گا تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی، تمہیں کیا پتا. شعر لکھا ہوتا ہے نا، میں KPK میں کسی کام سے گیا تو وہاں میں جب سویا نا، تکیے پہ شعر لکھا ہوا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میں نے کہا یار یہ ادھر لکھنے کا شعر نہیں ہے. سونے کے لیے آدمی لیٹ رہا ہے اور تکیے پہ اتنے خطرناک قسم کا شعر. میں نے کہا یار یہ شعر بالکل درست ہے، لیکن یہ تکیے پہ سونے کے تکیے جو رات کو سوتا ہے آدمی، وہاں لکھنے کا نہیں ہے. یہ تو ویسے آدمی کہیں بازار میں لکھنے کا ہے کہ وہاں موت سے ڈرو. یہاں تو میں نے کہا نیند نہیں آئے گی. تو لیکن شعر درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کل کا خبر نہیں اور تم درخت لگا رہے ہو. ہیں بھائی، درخت لگا رہے ہو تم. اس حدیث سے کیا لگ رہا ہے؟ جو میسج مل رہا ہے سرسری طور پر اگر دیکھا جائے، میسج یہ مل رہا ہے کہ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام. بول لینا بھائی، دیکھو تو نہیں ہے، بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام نہیں ہے. جو بھی درخت لگائے گا، مولوی صاحب یہ حدیث پیش کریں گے، یار وہ صحابی لگا رہے تھے درخت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کل کا پتہ نہیں. پلاننگ، کھجور کا درخت تو 5 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے. 5-10 سال کی پلاننگ کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا یہ جو لگے ہوئے ان کو بھی کاٹ دو، تاکہ دنیا سے محبت جڑ سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا، زندہ نہیں رہا، وہ پھل تک اس کے پھل نہیں دیکھے، مر گیا. جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا پھل کھائیں گے، حتیٰ کہ پرندے بھی اس درخت سے جو فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے. جانوروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گھونسلے بنا کے رہتے ہیں، اس سے چگتے ہیں، لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں. فرمایا پرند اور چرند بھی جو فائدہ اٹھائیں گے، اس کو قبر میں اس کا ثواب، بولے نا بھائی، ملتا رہے گا. دیکھو دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی اپوزٹ. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درخت، بولو نا بھائی، لگانے چاہیے. یہ پتہ چل رہا ہے نا. پہلی والی حدیث سے پتہ چل رہا ہے نہیں لگانا چاہیے، دوسری سے پتہ چل رہا ہے لگانے چاہیے. تو ظاہر ہے ایک پیغمبر 2 متضاد باتوں کا حکم تو نہیں دے سکتے نا. اصل میں پہلے جو منع کیا جا رہا ہے اس میں درخت لگانے سے مقصد کچھ اور تھا. یہاں جو لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس سے مقصد کچھ اور ہے. درخت ایک ایگزامپل ہے. درخت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا ہوتا ہے، جتنا نظر آتا ہے نا، تو اتنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پھل ہیں، اس کے ثمرات ہیں، جس کو پھل کہا جاتا ہے. اس کا پروفٹ ہوتا ہے. ایک آم کی گٹلی لاکھوں آم پیدا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تو درخت کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آم کی گٹلی ڈالوں گا، یہ ضائع ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ ایک آم کی گٹلی کی ہے اور پروفٹ لاکھوں آم کی شکل میں. ایک کھجور کی گٹلی دفن کی جا رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے نا. آپ کی گٹلی آپ نے زمین میں دبا کے ضائع کر دی، اس لالچ میں ضائع کرتے ہو یار یہ انویسٹمنٹ ہے، اس کا جو پروفٹ ہوگا کھجور، لاکھوں کھجور پیدا ہوں گے. تو ایک ضائع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بزنس بھی یہی ہے. یہ تو ایک مثال ہے حدیث میں جو ہر جگہ فٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ نے اگر اپنی صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کاروبار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم 20-20 30-30 سال کی پلاننگ کر رہے ہو، کل کوئی ٹرک کچل کے چلا گیا، یہ سب فیکٹری کیا ہو جائے گی، تباہ و برباد. یہ اچھا سودا نہیں ہے. تم نے کاروبار کرنا ہے، بزنس کا درخت لگانا ہے یہ سوچ کے کہ زندہ رہا تو کھاؤں گا، نہیں رہا تو اولاد فائدہ اٹھائے گی، مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، اس سے میں غریبوں کی مدد کروں گا، خود بھی کھاؤں گا، لوگوں کو بھی کھلاؤں گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی. اللہ کو خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے
زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, سر اٹھا کے جیوں میں, کھلانے والا بنوں کھانے والا نہ بنوں, اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرے, تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, پیغمبروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا.